अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 57 स्टार्ट करेंगे। सालार ने इस मसले को कैसे हल किया था, ये अमामा नहीं जानती थी। स्कूल के दोबारा तामीर कैसे शुरू हुई थी, उसे ये भी नहीं पता था। सालार पहले से ज़्यादा मसरूफ़ था और उसकी ज़िंदगी में आने वाला तूफ़ान किसी तबाही के बगैर गुजर गया था। मुझे हाथ दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सालार ने दो टोक इनकार करते हुए कहा था। लेकिन मुझे है, अम्मा इसरार कर रही थी। ये सब झूठ होता है। सालार ने उसे बच्चों की तरह बहलाने की कोशिश की। कोई बात नहीं, एक बार दिखाने से क्या होगा। उसके अंदाज में तब्दीली नहीं आई थी। तुम क्या जानना चाहती हो? अपने मुस्तकबिल के बारे में मुझसे पूछ लो। सालार उसे पामिस्ट के पास ले जाने के मूड में नहीं था, जो इस 5 स्टार होटल की लॉबी में था, जहाँ वो खाना खाने आए थे। वेरी फनी, उसने मजाक उड़ाया था। अपने मुस्तकबिल का तो तुम्हें पता नहीं, मेरा क्या होगा? क्यों, तुम्हारा और मेरा मुस्तकबिल साथ साथ नहीं है क्या? सालार ने मुस्कुराकर उसे जिताया। इसीलिए तो कहती हूँ, पामस्ट के पास चलते हैं, इससे पूछते हैं। अमामा का इसरार बढ़ा था। देखो, हमारा आज ठीक है, काफ़ी है। तुम्हें कल का मसला क्यों हो रहा है? वो अब भी रजामंद नहीं था। मुझे है कल का मसला, वो कुछ जला कर बोली। कितने लोग आवत दिखा कर जाते हैं इस पामेस्ट को, तुम्हें पता है? मेरे कुलीग्स को उसने उनके फ्यूचर के बारे में कितना कुछ ठीक बताया था। भाभी की भी कितनी कज़न्स आती थीं इसके पास। अम्मा अब उसे कायल करने की कोशिश कर रही थी। भाभी आई थी इनके पास? सालार ने जवाबन पूछा था। नहीं, वो अटकी। तो ये कि उनको इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मुझे तो है। और तुम नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। वो एकदम संजीदा हो गई थी। किस दिन? सालार ने जैसे टाला। अभी। वो बेख्तियार हंसा और उसने जैसे हथियार डालकर कहा, पमिस्ट को हाथ दिखाना दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत है, और मैं तुमसे ऐसी हमाकत की तवक्को नहीं रखता था। लेकिन अब तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, तुम दिखा लो हाथ। तुम नहीं दिखाओगे? उसके साथ लॉबी की तरफ जाते हुए अमामा ने पूछा। नहीं, सालार ने दो टोक अंदाज में कहा। चलो कोई बात नहीं, खुद ही तो कह रहे हो कि मेरा और तुम्हारा मुस्तकबिल एक है, तो जो कुछ मेरे बारे में पामिस्ट बताएगा वो तुम्हारे बारे में भी तो होगा। अमामा उसे छेड़ रही थी। मसलन? सालार ने भवें उचकाते हुए पूछा। मसलन अच्छी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी अगर मेरी होगी तो तुम्हारी भी होगी, ज़रूरी नहीं है। वो उसे अब तंग करने लगा। हो सकता है शोहर के तौर पर मेरी ज़िंदगी बड़ी बुरी गुजरे तुम्हारे साथ, तो मुझे क्या, मेरी तो अच्छी गुजर ही होगी। अम्मा ने कंधे उचकाकर बेनियाजी दिखाई। तुम औरतें बड़ी सेल्फिश होती हो, सालार ने चलते चलते जैसे उसके रवैये की मजम्मत की। तो ना किया करो हमसे शादी, ना किया करो हमसे मोहब्बत। हम कौन सा मरी जा रही होती हैं तुम मर्दों के लिए? अम्मा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। वो हंस पड़ा। चंद लम्हों के लिए वो जैसे वाकई लाजवाब हो गया था। हाँ, हम ही मरे जा रहे होते हैं तुम औरतों पर। इज्जत की जिंदगी रास नहीं आती शायद इसलिए, वो चंद लम्हों बाद बड़बड़ाया। तुम्हारा मतलब है तुम शादी से पहले इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे? अम्मा हमेशा की तरह फौरन बुरा मान गई थी। हम शायद जनरलाइज कर रहे थे। सालार उसका बदलता मूड देखकर गड़बड़ाया। नहीं, तुम सिर्फ अपनी बात करो। तुम अगर नाराज़ हो रही हो तो चलो फिर पॉमस की तरफ नहीं जाते। सालार ने उसे बेहद सहूलियत से मौजू से हटाया। नहीं, मैं कब नाराज़ हूँ, वैसे ही पूछ रही थी। मामा का मूड यकदम बदला। वैसे तुम क्या पूछोगी पामेश से? सालार ने बात को मज़ीद घुमाया। बड़ी चीज़ें हैं। अमामा संजीदा थी।
وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر تب تک وہ پامسٹ تک پہنچ چکے تھے۔ پامسٹ اب امامہ کا ہاتھ پکڑے عدسے کی مدد سے اس کی لکیروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے بے حد سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، لکیروں کا علم نہ تو حتمی ہوتا ہے نہ الہامی، ہم صرف وہی بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال مقدر سنوارتا اور بگاڑتا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے رکا، پھر اس نے جیسے حیرانی سے اس کے ہاتھ پر کچھ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا اور پھر برابر کی کرسی پر بیٹھے اس کے شوہر کو دیکھا جو اس وقت بلیک بیری پر میسیجز دیکھنے میں مصروف تھا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، پامسٹ نے دوبارہ ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ امامہ نے کچھ بےتاب ہو کر پامسٹ سے پوچھا۔ آپ کی یہ پہلی شادی ہے؟ سالار نے نظر اٹھا کر پامسٹ کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا یہ سوال اس کے لیے تھا، لیکن وہ امامہ سے مخاطب تھا۔ ہاں، امامہ نے کچھ حیران ہو کر پہلے پامسٹ کو اور پھر اسے دیکھا۔ اوہ اچھا۔ پامسٹ پھر کسی غور و خوض میں مصروف ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ پر دوسری شادی کی لکیر ہے، ایک مضبوط لکیر، ایک خوشگوار کامیاب دوسری شادی۔ پامسٹ نے امامہ کو دیکھتے ہوئے حتمی انداز میں کہا۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا، وہ اپنی جگہ ساکت تھا۔ آپ کو یقین ہے؟ امامہ کو لگا جیسے پامسٹ نے کچھ غلط پڑھا تھا۔ جہاں تک میرا علم ہے اس کے مطابق تو آپ کے ہاتھ پر شادی کی 2 لکیریں ہیں اور دوسری لکیر پہلی کی نسبت زیادہ واضح ہے۔ پامسٹ اب بھی اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سالار نے امامہ کے کسی اگلے سوال سے پہلے والیٹ سے ایک کرنسی نوٹ نکال کر پامسٹ کے سامنے میز پر رکھا، پھر بڑی شائستگی سے کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ تھینک یو، بس اتنی انفارمیشن کافی ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں جانا ہے۔ اسے اٹھ کر وہاں سے چلتا دیکھ کر امامہ نہ چاہنے کے باوجود اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ مجھے ابھی اور بہت کچھ پوچھنا تھا اس سے، امامہ نے خفگی سے کہا۔ مثلاً؟ سالار نے کچھ تھیکے انداز میں کہا۔ اس نے مجھے اور پریشان کر دیا ہے۔ امامہ نے اس کا سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن جب وہ پارکنگ میں آ گئے تو اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سالار سے کہا، یہ تمہارا اپنا انتخاب تھا، اس نے تمہیں نہیں بلایا تھا، تم خود گئی اپنا مستقبل دیکھنے۔ سالار نے بے رخی سے کہا۔ سالار، تم مجھے چھوڑ دو گے کیا؟ امامہ نے پوچھا۔ یہ نتیجہ اگر تم نے پامسٹ کی پیشن گوئی کے بعد نکالا ہے تو مجھے تم پر افسوس ہے۔ سالار کو غصہ آیا تھا اس پر۔ ایسے ہی پوچھا ہے میں نے، تمہیں پہلے کم وہم تھے میرے بارے میں کہ کسی پامسٹ کی مدد کی ضرورت پڑتی۔ سالار کی خفگی کم نہیں ہوئی تھی۔ دوسری شادی تو وہ تمہاری پریڈکٹ کر رہا تھا، ایک کامیاب خوشگوار ازدواجی زندگی، اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم مجھے چھوڑو۔ سالار نے اس بات چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کی گاڑی اب مین روڈ پر آ چکی تھی۔ میں تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، امامہ نے سالار کو دیکھے بغیر بے ساختہ کہا۔ پھر ہو سکتا ہے میں مر جاؤں اور اس کے بعد تمہاری دوسری شادی ہو۔ سالار کو یکدم اسے چڑھانے کی سوچی۔ امامہ نے اس بار اسے خفگی سے دیکھا۔ تم بے وقوفی کی بات مت کرو، ویسے تم کر لینا شادی اگر میں مر گیا تو۔ اکیلی مت رہنا، امامہ نے کچھ اور برا مانا۔ میں کچھ اور بات کر رہی ہوں، تم کچھ اور بات کرنا شروع کر دیتے ہو، اور تمہیں اتنی ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ تم اصل میں یہ چاہتے ہو کہ اگر میں مر جاؤں تو تم دوسری شادی کر لینا۔ وہ کچھ لمحوں کے بعد یکدم بولی۔ وہ اس کی ذہانت پر اش کر اٹھا۔ تو کیا میں نہ کروں؟ سالار نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ مجھے پامسٹ کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ پچھتائی تھی۔ تم مجھے سود کے بارے میں سوال کرتی ہو،
اور خود یہ یقین رکھتی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو دوسرے انسان کی قسمت کا حال پتہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے صاف گو تھا، مگر اس کی صاف گوئی نے امامہ کو پہلے کبھی اتنا شرمندہ نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کیا۔ گھڑوں پانی پڑنے کا مطلب اب سمجھ آیا تھا اسے۔ انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں میں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ جانتا ہوں، اور تمہیں کبھی فرشتہ سمجھا بھی نہیں میں نے۔ مارجن آف ایرر دیتا ہوں تمہیں، لیکن تم مجھے نہیں دیتی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ بہت کم کوئی بات غلط کرتا تھا۔ امامہ کو اس کا اعتراف تھا۔ زندگی اور قسمت کا پتہ اگر ان چیزوں سے چلتا تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی عقل نہیں دیتا، صرف یہی چیزیں دیکھ کر اسے دنیا میں اتار دیتا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ شرمندگی سے سن رہی تھی، جب مستقبل نہیں بدل سکتے تو پھر جاننے کا کیا فائدہ؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہے۔ اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم و کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ بول ہی نہ سکی تھی۔ سالار بعض دفعہ اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ یقین، یہ اعتماد تو اس کا اثاثہ تھا۔ یہ اس کے پاس کیسے چلا گیا؟ امامہ کو اس رات پہلی بار بے چینی ہوئی تھی۔ وہ ساتھی تھے، رقیب نہیں۔ وہ ایمان کے درجوں میں اس سے پیچھے تھا اور اسے کیسے پیچھے چھوڑنے لگا تھا اب؟ وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار اس کے دائیں جانب تھا۔ یہ وہاں ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دن سے وہاں تھے اور اپنی شادی کے 7ویں مہینے عمرے کے لیے آئے تھے۔ احرام میں ملبوس سالار کے برہنہ کندھے کو دیکھتے ہوئے امامہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد وہ خواب یاد آیا تھا۔ سالار کے دائیں کندھے پر کوئی زخم نہیں تھا، لیکن اس کے بائیں کندھے کی پشت پر اب بھی اس ڈنر نائف کا نشان تھا جو ہاشم مبین نے مارا تھا۔ تم نے پہلے کبھی مجھے اس خواب کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ امامہ کے منہ سے اس خواب کے بارے میں سن کر شوق تھا۔ کب دیکھا تھا تم نے یہ خواب؟ امامہ کو تاریخ، مہینہ، دن سب یاد تھا۔ کیسے بھولتی؟ اس دن وہ جلال سے ملی تھی، اتنے سالوں کے لا حاصل انتظار کے بعد۔ سالار گنگ تھا۔ وہ وہی رات تھی جب وہ یہاں امامہ کے لیے گڑ گڑا رہا تھا، اس آس میں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، یہ جانے بغیر کہ اس کی دعا قبول ہو رہی تھی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔